बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूल बेचने वाला लड़का और रहमदिल जिनजादी की दास्तान। रात होने के करीब थी और मैं सड़क पर रुके हुए इशारों की वजह से रुकी हुई गाड़ियों में से गुजरते हुए फूलों के हार अपने हाथों पे डाले गाड़ियों की लंबी कतारों में से गुजरता हुआ फूल बेचने की सर तोड़ कोशिश कर रहा था, क्योंकि सुबह से कुछ ज्यादा फूल नहीं बिके थे। घर में मौजूद अफराद का सोचते हुए दिल परेशान हो रहा था, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा था कि अगर आज नहीं तो कल तक सारे हालात मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। मैं हाथों पे गजरे और फूलों के हार डाले एक निहायत आलीशान गाड़ी के पास रुका। मुझे यही लग रहा था कि ये गाड़ी वाले मुझसे 2 से 3 गजरे खरीद लेंगे। मैं उनकी गाड़ी के पास खड़ा रहा, खिड़की के शीशे को बजाता रहा, लेकिन काफी देर तक जब कोई आगे से जवाब नहीं मिला तो मैं मायूसी के आलम में आगे बढ़ गया। अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा होऊंगा कि पीछे से किसी नस्वानी आवाज ने बड़े मुलायम अंदाज में मुझे पुकारा, फूल वाले भाई, ये 2 गजरे तो देना। मैंने खुशी के आलम में पीछे मुड़कर देखा तो एक नौजवान लड़की, जिसकी उम्र बमुश्किल 18 से 19 साल होगी, वो सफेद और मुलायम हाथ खिड़की से बाहर निकाले, जिसमें 1000 का नीला नोट था, वो लिए मुझसे फूल लेने की मुंतजर थी। मैंने झट से उसे 2 गजरे दिए और पैसे पकड़कर वापस देने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन मेरे पास तो टूटे हुए पैसे ही नहीं थे। बाजी, मेरे पास खुले नहीं है। आप ऐसा करें कि मुझे कल पैसे दे दें। मैंने उस कार वाली अमीरजादी से कहा। नहीं, कल तो जरूरी नहीं कि मैं इस तरफ से आऊं। अच्छा, तुम ऐसा करो कि ये पैसे रख लो, फिर कभी मुझे वापस कर देना। मैंने बड़े भरे हुए दिल से उससे पैसे लेकर जेब में डाल लिए, लेकिन मुझे अल्लाह की कुदरत पे बड़ी मोहब्बत और प्यार आ रहा था कि अल्लाह पाक ऐसे भी नवाजते हैं। आज ही अम्मा की दवाई सुबह के वक्त खत्म हुई थी और इस बारे में ही मैंने पूरा दिन परेशान होते हुए गुजार दिया था, लेकिन अब तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम ही लग रहा था। मैंने कुछ देर और सड़क पर चल फिर कर गुजारे, लेकिन उसके बाद फिर मेरे कोई भी फूल नहीं बिके। बस वो 1000 का नोट लेकर मैं घर वापस आने वाले रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर से मैंने दवाई खरीदी और फिर घर जाने के लिए चल पड़ा। मैं शहर में फूल बेचने के लिए जाता था, लेकिन रिहाइश मेरी गांव में ही थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो सामने ही अम्मा सर पे कपड़ा बांधे लेटी हुई थी। जल्दी से उनके पास गया और सुमेरा अपनी छोटी बहन से कहा कि ये दवाई लो और अम्मा को जल्दी से ला कर दो। सुमेरा मुझसे 1 साल छोटी मेरी बहन है। वो जल्दी से किचन में चली गई, दवाई और पानी ला कर दिया। सरमद, मेरे बच्चे, बहुत छोटी उम्र में तुम पे सारे घर का बोझ आ गया है। मेरे बस में ही कुछ नहीं, वरना मैं तुम पे कभी भी इतना बोझ न पड़ने दूं। अम्मा शायद अपने हालात और बीमारी से लड़ते लड़ते थक गई थी, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रही थी। तुम्हारे बाप ने भी अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी बिना पे मेरे बच्चे कुछ सुकून में आ सकें। मैं जानता था कि अम्मा को मेरे स्कूल की पढ़ाई छुड़वाने का बेहद गम था। हालांकि मैंने सोच रखा था कि कुछ अरसा बाद जब घर के हालात मेरे बस में हो जाएंगे तो यकीनन मैं दोबारा से पढ़ाई शुरू कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं पढ़ाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अरे अम्मा, पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी होती है। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत आगे तक पढ़कर दिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने अम्मा का हाथ चूमते हुए कहा। उस लम्हे मेरी अपनी आंखें भी अश्कबार हो चुकी थीं, लेकिन अगर मैं ही रोने लग गया तो फिर घर वालों को सहारा कौन देगा। इसलिए मैं मुंह साफ करने के बाद किचन में चला गया, जहां सुमेरा मेरे लिए खाना गर्म कर रही थी। वो भी अपनी पढ़ाई छोड़ बैठी थी, क्योंकि हमारे इतने वसाइल ही नहीं थे कि इतनी महंगी पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त कर सकें। सुमेरा मेरी छोटी बहन हमेशा से ही बहुत कम गो थी, बहुत कम बोलती थी, लेकिन अब्बा की बेहद लाडली थी। यही वजह थी कि जब से अब्बा की वफात हुई थी वो पहले से भी ज्यादा गुमसुम रहने लग गई थी। सरमत भाई, आप खाना खा लें। फिर अम्मा कह रही हैं कि आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरा दिल एकदम से घबराने लग गया, क्योंकि मैं जानता था कि अम्मा ने मुझसे क्या बात करनी है। घबराए हुए लहजे में मैंने हल्के से मिनमिनाते हुए जी अम्मा कहा। सरमत, मर्दों की तरह कभी तो बात किया कर। हमेशा ही ऐसे डरे सहमे से रहते हो, न जाने बाहर फूल कैसे बेचते होगे। अम्मा ने मुझे सर तपांव देखा और साथ ही तकरीबन डांट भी दिया। सरमद, कभी अपने घर में मौजूद इन जवान बहनों को देखा है? ये जवां हो चुकी हैं। बेटा,
ان کی اب شادیاں بھی کرنی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر میں سوچ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اپنی ایک کمرے کی چھت بھی بنا ہی لیں، تاکہ اس کرایہ سے تو جان چھوٹ جائے۔ اماں تو نہ جانے کیا سے کیا کہے جا رہی تھی، لیکن میں تو بس اپنی ٹومی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، جسے صبح چھت پہ چھوڑ کر گیا تھا۔ نہ جانے اسے کسی نے دودھ بھی دیا تھا یا نہیں۔ جی اماں، میں آئندہ زیادہ محنت کروں گا۔ فی الحال میں نے یہاں سے جانا مناسب سمجھا، تاکہ صبح سے بچھڑے ہوئے اپنے ٹومی سے جلدی سے مل سکوں۔ اماں اندر کمرے میں چلی گئی تھی، ساتھ ہی میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چھت پر چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری ٹومی میرے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ اس کی موجودگی بہت دفعہ ہمارے گھر میں بہت سارے جھگڑے بھی پیدا کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اسے کہیں بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ جیسے ہی میں چھت پہ گیا، ٹومی کہیں بھی نہیں تھی۔ میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے ایک آواز دی تو وہ بھاگتی ہوئی میرے پیروں کو آ کر چمٹ گئی۔ میں خوشی سے نہال ہو گیا اور پھر ساتھ ہی ٹومی کو پیار کرنے لگا۔ آج پھول تو اتنے نہیں بکے تھے، لیکن جو اماں نے روٹی دوپہر میں بنا کر دی تھی وہ میں بچا کر لے آیا تھا اور میں نے ٹومی کو دے دی تھی۔ وہ خوشی خوشی کھانے لگی۔ میں کچھ دیر تک اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ساتھ والے ہمسایوں کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے۔ ویسے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ہمسایوں کے گھر میں جھانکا جائے، لیکن وہاں سے آنے والی آوازیں ہی اس قدر عجیب و غریب تھیں کہ میں ایک دفعہ متوجہ ضرور ہو گیا۔ اور پھر ایک اور وجہ یہ تھی کہ میری ٹومی اسی طرف چلی گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے ہی لپکتا ہوا چلا گیا اور ان کے گھر کی طرف کود گئی تھی، لیکن گھر کی چھت بہت اونچی تھی کہ وہ اس میں کودی نہیں، لیکن وہاں دیوار کے اوپر کھڑی ہو کر نیچے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں ٹومی کو نیچے جھک کر دیکھ رہا تھا کہ میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے جب میں نے ان کے صحن میں دیکھا۔ ایک نہایت خوبرو لڑکی سفید کپڑوں میں ملبوس پورے صحن میں چکر لگا رہی تھی۔ میں اس کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی چکر لگاتی رہی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھی کہ کوئی اسے کیسے کب سے دیکھ رہا ہے، لیکن ایک دم سے نہ جانے کیا ہوا کہ ٹومی میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس کی میاؤں میاؤں کو سنتے ہوئے اس لڑکی نے سر اٹھا کر جیسے ہی اوپر ہماری چھت کی طرف دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی۔ جیسے ہی مجھے پہلی نظر میں بے حد حسین لگی تھی، اب کی دفعہ تو وہ بے حد خوفناک لگ رہی تھی۔ میرے قدم خود بخود ہی پیچھے ہٹ گئے کہ ٹومی وہیں پہ ہی بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلدی سے واپس میری طرف آ جائے، لیکن میرے بہت دفعہ بلانے پہ بھی وہ میری طرف نہیں آئی۔ میں اسے آوازیں دینے لگا۔ وہ ایک دم سے پیچھے کی طرف مڑی اور میری طرف دیکھے بنا ہی چھلانگ لگاتی ہوئی نیچے کی طرف دوڑ پڑی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی لپکا۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف گیا تو صحن میں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں نہیں پہچان رہا تھا، بس ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن کہاں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے ان میں سے ایک مرد آگے بڑھا اور میری طرف بڑھتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میرا اکلوتا بھانجا! ارے یہ تو میرے ماموں ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ بہت چھوٹا تھا میں جب وہ ہمارے گھر آئے تھے اور اب آئے تھے۔ بس آپا بالکل فکر نہ کرو، سرمد میری دکان کے سامنے پھول لگایا کرے گا۔ میرا یہی فیصلہ ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی۔ میرا یہی تو کام ہے کہ میں گاڑیوں کی سجاوٹ وغیرہ کرتا ہوں، وہاں تو پھولوں کی دکان بہت چمکے گی۔ پہلے بھی ایک لڑکا میرے پاس کام کرتا ہے، لیکن وہ لڑکا چھٹیاں بہت کرتا ہے، اس لیے میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ سرمد ہی اب میرے ساتھ کام کرے گا۔ دکان کا کوئی کرایہ وغیرہ نہیں ہوگا، بس تم اس کو کل سے میرے پاس بھیج دو۔ اماں یہ ساری باتیں سن کر بہت خوش ہو گئی تھی، بہنیں بھی خوش ہو گئی تھی، اور میں تو تھا ہی خوش۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ماموں لوگ چلے گئے تھے۔ سارے گھر والے بہت خوش تھے، جیسے میں دکان پہ گیا نہیں بلکہ پہلے ڈھیروں آمدنی لے آیا ہوں۔ رات کے کھانے میں اماں نے گوشت بنایا ہوا تھا۔ ٹومی بھی گوشت کی خوشبو سونگھتے ہوئے میرے پیروں میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ایک نوالا اسے بھی کھلا رہا تھا، جس سے اماں کو شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ صبح سے میرے نئے کام کی وجہ سے بہت خوش تھی، اسی لیے چپ چاپ سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ سمیرہ باجی رات کے برتن وغیرہ دھونے میں مصروف تھی، باقی لوگ اپنی اپنی چارپائیوں پہ جا کر لیٹ گئے تھے۔ میں بھی اپنا ایک چھوٹا سا ریڈیو لے کر اپنے بستر پر چلا گیا۔ ریڈیو پر گانے سننا ہی میرا سب سے بڑا شوق تھا۔ ٹومی میرے پیروں میں لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی میں نے اپنی پسند کا ایک گانا ہی لگایا تھا کہ اماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی
اور مجھے سمجھانے لگیں کہ ماموں کی دکان پہ کیسے کام کرنا ہے، کوئی شکایت نہ ہو، نہ ہی انہیں کبھی تنگ کرنا ہے۔ میں جو ابھی لیٹا تھا ایک دفعہ پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور جی امی جی امی جی کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد امی سمجھانے کے بعد چلی گئیں اور میں ایک دفعہ پھر سے گانے سننے لگا۔ ٹومی سو چکی تھی اور میں بھی ریڈیو چلتا چھوڑ کر نہ جانے کب سو گیا تھا۔ میں بہت گہری نیند میں تھا جب بھی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے میں مگن ہے۔ میں نے پہلے تو اپنا خواب ہی سمجھا، لیکن پھر جب 2 سے 3 دفعہ ایسا ہوا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ میرا خواب نہیں ہے بلکہ یہ تو حقیقت ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں ملتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، لیکن میں نے اپنے آس پاس دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر سے ایک دفعہ سو گیا، لیکن ٹومی جیسے کسی خوف کے زیر اثر تھی، اس لیے وہ نہیں سو سکی۔ میں ایک دفعہ پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، دیکھا تو وہ چھت کی طرف جا رہی تھی۔ آدھی سیڑھیاں وہ چڑھ چکی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے سردی نہ لگ جائے، اس لیے میں سردی کی پرواہ کیے بنا ہی اس کے پیچھے چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی میں چھت پر چڑھا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ ٹومی تو کہیں بھی نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن میں نے اب ٹومی کو تو بچانا ہی تھا۔ اسی لیے نہ جانے کیسے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ وہ کہیں پھر سے اسی ساتھ والے گھر میں تو کچھ دیکھنے کے لیے نہیں چلی گئی۔ میں ہولے ہولے آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں اس گھر کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تو مجھے کہیں بھی بہت غور سے دیکھنے کے بعد بھی ٹومی نظر نہیں آئی۔ میں ادھر ادھر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ چاند کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں اور روشنی بالکل بھی نہیں تھی۔ کہیں دور سے مجھے 2 سرخ انگارہ آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ یہی لگا کہ یہ ٹومی ہی ہے۔ میں نے اسے پورے زور و شور سے پکارا۔ آگے سے اس نے میاؤں کر کے جواب دیا۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے اسے بلایا اور وہ مجھے اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جلدی سے ساتھ والوں کے گھر کی چھت سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہماری چھت بہت اونچی تھی، لیکن میں پھر بھی جیسے تیسے کر کے بڑی مشکلوں سے ان کی چھت سے ان کی سیڑھیوں تک پہنچ ہی گیا تھا۔ قدم بہت ٹھہر ٹھہر کر رکھ رہا تھا، لیکن ایک دم سے میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میں سیڑھیوں سے سیدھا نیچے کی طرف جانے لگا۔ میری چیخیں نکل گئیں، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں نیچے پہنچ گیا تھا اور نیچے گرتے ہی مجھے کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی تھی۔ میں ان کے صحن سے ان کے کمروں کی طرف جانے لگا۔ گھر بھر میں مکمل سناٹا تھا، ہو کا عالم تھا۔ میرے حواس ہی کام نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی اور اپنے سانس کو روکتے ہوئے اندر ایک کمرے کی طرف جہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی وہاں چلا گیا، لیکن وہاں سے بس ایک روشنی کی لکیر ہی آ رہی تھی، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کمرے کے وسط میں چلا گیا۔ اس کمرے کے پیچھے ایک اور کمرہ بھی تھا، وہاں سے کسی برتن کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے تسلی ہوئی کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ہے، لیکن یہ تو محض میرا وہم ہی تھا، کیونکہ وہاں تو کچھ تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ برتن ایک کے بعد ایک گر رہے تھے۔ جب ان کی آوازیں آنا مکمل طور پہ بند ہو گئیں تو میں تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا، اور وہاں تو ٹومی ایک کونے میں لگی ہوئی بیٹھی تھی، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی۔ میں نے بھاگ کر اسے اٹھایا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بالکل ایسے ہی ہو گئی جیسے کئی من کی ہو۔ میرے پسینے چھوٹ گئے، لیکن میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے کوشش کی۔ ایک دفعہ کمرے سے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی ٹومی میری گود میں آ گئی۔ میں نے شکر ادا کیا اور تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھی چڑھ کر اپنی چھت پہ آ گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں سیڑھیاں اتنی جلدی کیسے چڑھ کے اپنی چھت پہ آ گیا۔ ٹومی سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گیا اور ٹومی کو اپنی رضائی میں لٹا دیا۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، لیکن ٹومی اچانک سے سو گئی تھی۔ میں بھی سکون سے سو گیا، لیکن بقیہ رات میں کبھی کبھی آنکھ کھل جاتی تھی۔ میں صبح دیر سے جاگا، جس سے اماں کا غصہ بہت عروج پہ تھا۔ وہ بھی سچی تھی کہ صبح سویرے اٹھ کے تو میں پھول توڑنے جاتا تھا، جس سے ہم لوگ پھر پھول بناتے تھے، لیکن آج تو میری آنکھ ہی نہیں کھلی تھی، تو پھول کیسے چننے کے لیے جاتا؟ جس جگہ سے پھول چننے جاتا تھا وہ میرے والد کے دور میں ان کے دوست تھے۔ ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کی بیوی بڑی نیک دل عورت تھی۔ انہوں نے اماں سے کہا ہوا تھا کہ سرمد یہاں سے پھول توڑ کے لے جایا کرے، لیکن ہفتے میں 4 دن، باقی دنوں میں وہ بیچتے تھے۔
ان 4 دنوں میں ہی میں ہفتے کے لیے لے آیا کرتا تھا، لیکن سب لوگ یہ کہتے تھے کہ سرمد بہت سست رفتار ہے، کام کرنے کی رفتار بہت ہی کم ہے، ایسے تو نہیں چلے گا نا۔ میں شرمندگی کے مارے جلدی سے اٹھا، لیکن دوپہر تو پہلے ہی ہو چکی تھی نا، اس لیے اب اگر میں جتنی بھی جلدی کر لوں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آج میں اماں کے سامنے گیا ہی نہیں، بلکہ ناشتے کے نام پہ بس ایک رس کھا کر جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ماموں جی کی دکان بڑے گول چوک میں تھی، جہاں بہت زیادہ رش ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنی سائیکل لی ہوئی تھی، سائیکل کے پیڈل زور زور سے چلاتے ہوئے میں دکان پہ پہنچ گیا۔ دکان پہ صبح سویرے ہی بڑی رونق اور چہل پہل تھی۔ ماموں جی کے پاس پہلے ہی ایک ورکر موجود تھا، وہ اس طرح بھاگ بھاگ کر کام کر رہا تھا، میں حیران ہوا کہ کوئی ایسے بھی بھاگ بھاگ کر کام کر سکتا ہے۔ میں بہت حیران ہو رہا تھا۔ امو نے میری طرف بڑی غور سے دیکھا۔ آؤ آؤ میرے بیٹے، خوش آمدید، اس دکان کو اپنی دکان ہی سمجھو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ملازم شاہد سے کہا کہ سرمد کے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ میں حیران ہوا کہ ماموں کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال میں نے ناشتہ آنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے اس لمحے اپنے رب پہ بڑا ہی پیار آیا تھا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر ناشتہ کیا، اور شاید میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا اچھا ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد ماموں اور میں نے چائے بھی پی تھی۔ چلو بھائی سرمد بیٹے، اب میری بات چیت دھیان سے سنو۔ یہ ہے میری دکان، اس کو بنانے کے لیے میں نے بڑی شدید محنت کی تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں کاروبار میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اگر تم بھی ڈٹ کر محنت کرتے ہو تو انشاءاللہ ایک دن تم بھی بہت زیادہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی ماموں۔ ماموں کی بات سن کے میں نے بڑی تابعداری سے سر جھکا دیا۔ وہ مجھے یہ کہنے کے بعد اپنے ملازم شاہد سے کہنے لگے کہ وہ مجھے باہر دکان سے لگے ہوئے ایک بڑے سے تختے کے ساتھ ایک کرسی رکھ دے۔ شاید ماموں کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مجھے کرسی رکھ کر دے کر چلا گیا، کیونکہ دکان میں کافی سارے گاہک بھی آ چکے تھے۔ وہ مصروف ہو گیا تھا۔ میں باہر پھولوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ رات والے قصے میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ کبھی تو لگتا تھا کہ محض خواب ہی ہیں، لیکن پھر ذہن میں آتا تھا کہ خواب اس قدر حقیقت سے قریب تو نہیں ہو سکتے نا۔ میرے پاس ایک بھی گاہک نہیں آیا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن ماموں کو تو گاہکی سے فرصت ہی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا، بلکہ وہ اپنے کام میں مگن رہے۔ دوپہر کو شاید کھانے کا کوئی رواج نہیں تھا یہاں، اسی لیے میں نے سوچا کہ کل میں اپنے لیے ساتھ ہی کھانا لے کر آیا کروں گا۔ رات کے 8 بجنے والے تھے۔ شاید کھانا لے کر آ گیا تھا۔ میرا تو بھوک کے مارے بہت ہی برا حال تھا، اسی لیے میں تو کھانے پر ہی ٹوٹ پڑا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شاید بھی اندھیرے کا تصور کرتے ہوئے ڈر رہا تھا، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ سرمد بیٹا، اب تم چھٹی کر جاؤ، کیونکہ تمہارا سفر زیادہ ہے، اور ہاں یہ لو 500 روپے اماں کو میری طرف سے دے دو۔ میں نے بھبکتے ہوئے پیسے پکڑ لیے، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر ماموں کو ہمارا آ رہا ہے تو اس سے پہلے یہ کہاں تھے؟ تب تو ہمارے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسا خیال ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ خیر، میں نے پیسے پکڑے اور سائیکل لے کر وہاں سے نکل آیا۔ بار بار مجھے ٹومی کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ صبح بھی میں اسے ملے بنا ہی وہاں سے نکل آیا تھا۔ میں بڑی مستی میں اپنے راستے پہ چل رہا تھا کہ مجھے ارد گرد گلاب کے پھولوں کی بہت زیادہ خوشبو آئی۔ پہلے تو میں اپنا وہم ہی سمجھتا رہا، لیکن پھر جب مسلسل خوشبو آتی رہی تو میں ایک دم سے بریک لگا کر وہیں پہ رک گیا، لیکن جیسے ہی میں رکا تو خوشبو آنا بھی بند ہو گئی۔ میں گھبرا گیا، لیکن پھر جلد ہی سنبھل کر دوبارہ سائیکل چلاتے ہوئے اپنے راستے پر چلنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنی گلی میں تھا۔ اس وقت گلیاں مکمل طور پر سنسان ہو چکی تھیں۔ کوئی اکا دکا ہی گاڑی یا موٹر سائیکل گزرنے پر زندگی کی چمک دمک لگتی تھی، ورنہ تو بڑا ہی کوئی سنسان رستہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں گلی کی نکڑ پر تھا کہ مجھے اپنے پڑوسیوں کے گھر سے ایک عورت نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ عورت بڑی سی سفید چادر میں ملبوس اسی گھر سے نکلتی ہوئی باہر گلی میں آ گئی، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے بڑے قبرستان کی طرف جانے والے راستے پہ چل پڑی۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن اس وقت تو میری جان ہی نکل گئی جب میں نے اس عورت کے پیچھے اپنی ٹومی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ٹومی نے حالانکہ میری سائیکل کی آواز بھی سن لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ میں اس وقت تو بالکل ہی جیسے ہوش کھو چکا تھا، اسی لیے اس کے پیچھے ہی سائیکل دوڑا دی۔ گلیاں بہت ہی زیادہ سنسان تھی۔
इसी लिए तो साइकिल भाग रही थी। बिल्कुल भी रश नहीं था। जब मैं टॉमी को बहुत दफा रोकने के बाद भी नाकाम रहा तो मैंने ऊंची आवाज में बुलाना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। मैं घबरा गया, लेकिन हिम्मत हारे बिना ही मैं उसके पीछे पीछे भागते हुए उसी कब्रिस्तान में पहुंच गया जहां वो औरत गई थी। मैं साइकिल पे था और वो औरत पैदल थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो औरत मुझसे पहले ही कब्रिस्तान में पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही मैं टॉमी को आवाजें देने लगा, जो कि मुझे अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मुझे उस औरत से कोई सरोकार नहीं था कि वो जहां भी जाए, लेकिन अब मुझे परेशानी हो रही थी क्योंकि वो अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। टॉमी, टॉमी, कहाँ हो तुम? मैंने साइकिल एक तरफ खड़ी करते हुए अपने मुंह के गिर्द हाथ रखते हुए एक दफा उसे फिर से आवाज देना शुरू की, लेकिन टॉमी कहीं से भी नहीं निकली, बल्कि एकदम से बहुत सर्द हवाएं चलने लगी थी। सर्दी तो पहले ही बहुत थी। अब ये हुआ कि हवा चलने से मेरे जिस्म में बहुत दर्द शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मुझे जैसे बुखार हो रहा हो। मेरे सर में भी शदीद दर्द होने लगी थी। टॉमी तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई थी। मैंने साइकिल को दौड़ा दिया और बिना इधर उधर देखते हुए मैं ना जाने कैसे अपने घर पहुंच गया। अम्मा के अलावा सब सो गए थे। जब मैंने घड़ी पर नजर डाली तो 10 बज चुके थे। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? घर में दाखिल होते ही अम्मा ने घड़ी की तरफ देखते हुए पहला सवाल मुझसे कर दिया। मैंने जाते ही उन्हें 500 का नोट निकाल कर दिया। ये लें अम्मा, मामू ने दिया है। अम्मा ने मामू को बहुत सारी दुआएं देते हुए उसे पकड़कर अपने छोटे से बटुए में रख लिया। मैं अम्मा से बातें कर रहा था कि टॉमी मेरे पाँव चाटते हुए मेरे पास ही बैठ गई। मैं तो दरवाजे की तरफ देख ही रहा था, लेकिन टॉमी दरवाजे में से तो नहीं आई थी। फिर ये कहाँ से आई थी? मुझे इस बात पे बहुत हैरत हुई। अच्छा, आप उसे भी देख लो, सुबह से तुम्हारे बिस्तर से उतर ही नहीं रही। अम्मा मुझे बताने के बाद अपनी चारपाई पर जाकर लेट गईं। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान हो रहा था कि अगर ये मेरे बिस्तर से नहीं उठी तो वो फिर कब्रिस्तान में कौन थी? ये सवाल मेरे जहन में अटक कर रह गया। कुछ देर तक मैंने सारे सवालों को एक तरफ रखा और सुकून से सोने की कोशिश करने लगा। सुबह आंख जल्दी खुल गई थी, क्योंकि मैं जानता था कि मामू जी बहुत ज्यादा उसूल पसंद हैं। इसलिए मैं उन्हें शिकायत का मौका ही नहीं देना चाहता था। मैं वक्त पे सोया ताकि मैं वक्त पे सुबह जाग सकूं। सुबह सुमेरा बाजी ने नाश्ता बनाया। अम्मा के सर में दर्द थी, इसलिए वो नहीं जागी। मैं दुकान पे चला गया। हस्बे मामूल दुकान पहले ही खुली हुई थी। मैंने भी दुकान से बाहर तख्ते रखने शुरू किए। उन पे सारे फूल सजा कर रख दिए और अल्लाह से दुआ करने लगा कि आज तो कोई गाहक आ जाए। दुआ कबूल हुई और शाम तक 3 गाहक आ गए। मामू बहुत खुश हुए, लेकिन रात को उन्होंने हस्बे मामूल मुझे 500 रुपए दिए। मैं खुशी खुशी घर आ गया, लेकिन मामू ने कहा था कि कल जल्दी घर नहीं जाना, क्योंकि उनके किसी दोस्त के बेटे की शादी है परसों, तो इसलिए गाड़ी बहुत ही अच्छी सजानी है। उसके लिए बहुत रात तक रुकना पड़ेगा। मैंने कहा जी मामू जी। अगली सुबह मैं भी जल्दी ही उठ गया। अम्मा को मामू की सारी बात बता दी। अच्छा सरमत बेटा, अगर रात ज्यादा हो गई तो घर मत आना मेरे बच्चे, बल्कि वहीं दुकान पे ही सो जाना। अम्मा मुझे नसीहत कर रही थी। मैंने भी हामी भर ली। फिर टॉमी से प्यार किया और साइकिल पर दुकान की तरफ चल दिया। आज जब मैं हमसायों के घर के सामने से गुजरा तो वो लोग अपना सामान गाड़ी में रखवा रहे थे। उनमें वही खूबरू लड़की भी शामिल थी, इसलिए वो सामान रखने में मदद कर रही थी। मैंने लम्हा भर के लिए रुकते हुए उन्हें देखा, फिर अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। वैसे उन लोगों की मौजूदगी में मुझे जितना डर लगता था, आज कुछ सुकून महसूस हो रहा था कि चलो शुक्र है कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैं दुकान पे पहुंच गया था, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि आज मामू नहीं आए हुए थे। शाहिद बताने लगा कि आज साहब जी कहीं जाने वाले हैं, लेकिन शाम तक वापस आ जाएंगे। फिर रात भर जाग कर उनके दोस्त के बेटे की गाड़ी भी सजानी है। जी अच्छा। मैं महज इतना ही कहने के बाद अपने काम में मसरूफ हो गया। बहुत रौनक वाला बाजार था। हर सू चहल पहल थी। बहुत सारी दुकानें थीं, जिनमें हर तरह का सौदा सल्फ पड़ा हुआ था। एक दुकान कपड़े की भी थी। मैं उसे देख रहा था कि उसमें कितने खूबसूरत कपड़े हैं। फिर मेरे जहन में आया कि अगर मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसे हुए तो मैं घर वालों को नए कपड़े खरीद कर दूंगा। अभी मैं ये बात सोच ही रहा था कि अचानक ही मैं उछलते उछलते बचा, क्योंकि एक औरत मेरे सामने उस दुकान में दाखिल हुई। लेकिन उससे भी हैरत की बात यह थी
کہ اس عورت نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہی کپڑے جو اسی رات کو پہنے ہوئے تھے۔ ارے یہ عورت! بس میں اتنا ہی کہہ سکا۔ شاید شاہد نے میری یہ ادھوری سی بات سن لی تھی، اسی لیے وہ میری طرف مڑتے ہوئے دیکھنے لگا، لیکن پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لیکن یہ عورت، لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہی عورت دکان سے باہر نکلی اور ساتھ ہی ایک بہت بڑے شاپر کو ہاتھ میں لیے ہوئے میرے سامنے سے گزری۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپر میں سارے سفید کپڑے ہی تھے، بالکل سفید۔ وہ بہت سارے کپڑے تھے، لیکن یہ اتنے سفید کپڑوں کا کیا کرے گی؟ ابھی میں مزید اس بارے میں سوچتا، لیکن وہ بھیڑ میں کہیں کھو گئی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے وہیں اپنی جگہ پہ ہی بیٹھ کر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ کچھ دیر کے بعد ماموں جی بھی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں بہت سارے شاپرز تھے۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا، اس لیے ان سے نہیں پوچھ سکا۔ ماموں جی نے مجھ سے بھی کام کے بارے میں پوچھا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دے دیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے کام میں، لیکن کبھی کبھی نظریں اٹھا کر میں بازار میں دیکھ لیتا تھا کہ شاید وہ عورت مجھے کہیں پہ نظر آ جائے، لیکن وہ شام تک پھر مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ رات ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ آج ماموں نے سموسے اور چائے منگوائی تھی۔ دونوں چیزیں بہت ہی مزیدار تھیں۔ مجھے تو بہت ہی مزہ آیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھی سی عورت میرے پاس پھول لینے کے لیے آئی۔ وہ شکل سے ہی بہت بے بس سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ پھولوں کی طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ بیٹے بات سنو، مجھے کچھ پھول چاہیے۔ جی کتنے؟ میں نے سوال کیا۔ بس تھوڑے سے دے دو، وہ مجھ سے کہنے لگی۔ میں نے ایک شاپر میں تھوڑے سے پھول ڈال دیے اور اس عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ لیکن بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مجھ سے کہنے لگی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے ایک دم سے ابا جی یاد آ گئے۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا جب میں ان کے کریانہ کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شام ان کی دکان پہ بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اسے شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابا جی نے اسے ایک بریڈ کا پیکٹ دیا، ساتھ میں ایک جوس بھی، لیکن جب پیسے دینے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ابا جی نے اسے کچھ بھی نہیں کیا، بس اس بات کے سوا کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، وہ لاکھوں دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بس وہ شام مجھے کبھی بھولی ہی نہیں۔ اس کے بعد سے ہماری دکان میں اس قدر زیادہ خیر و برکت رہی کہ بس بیان سے باہر ہے۔ مجھے بھی اسی خیر و برکت کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اسی لیے میں نے بھی یہ چھوٹی سی نیکی کر لی تھی۔ وہ عورت بے شمار دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ ماموں نے مجھ سے تازہ پھول لانے کو کہا۔ میں نے وہاں رکھے ہوئے سارے پھول ماموں اور شاہد بھائی کے حوالے کر دیے۔ بھائی اس لیے کیونکہ وہ مجھ سے خود کہتے تھے کہ مجھے بھائی کہا کرو، اور میں بھی خوش کہ چلو یہاں مجھے ایک بھائی تو ملا۔ ساری حسرتیں یہاں آ کر پوری ہو چکی تھی۔ ماموں اور شاہد بھائی جس ماہرانہ انداز میں گاڑی کو سجاتے جا رہے تھے، میں انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں شروع سے ہی بہت سست رفتار واقع ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ماموں جی مجھ سے کہنے لگے کہ اس بازار کی پچھلی طرف ایک بہت بڑا سا گلاب کے پھولوں کا باغ ہے، اس کا مالک میرا بہترین دوست ہے۔ میں نے اس سے بات کی تھی۔ شاہد تو ابھی یہاں مصروف ہے، ایسا کرو سرمد، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے پھول توڑ لاؤ۔ ان کے پاس بہت بڑے بڑے شاپر ہوتے ہیں، انہیں میں نے کال کی ہوئی ہے، اس لیے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ماموں کی بات کو پلو سے باندھا، لیکن مجھے نہ جانے کیوں رات کے وقت باغ میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن اب ماموں جی کو تو اپنی یہ کمزوری نہیں بتانی تھی نا، اسی لیے میں خوشی سے دکان سے اٹھ کر ان کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل پڑا۔ بازار کے بالکل پیچھے تو نہیں تھا، بلکہ اچھا خاصا سفر طے کرنے کے بعد میں باغ میں پہنچا۔ باغ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف پھولوں کی خوشبو سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پہ پھول ہیں۔ وہاں پہ ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا جہاں سے باتوں کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ وہاں کمرے میں باغ کے مالک یا نوکر میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ یہ میں بڑی تسلی کے ساتھ باغ میں داخل ہو گیا۔ دو پہلے والی کیاریاں چھوڑنے کے بعد تیسری کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں بہت ہی خوبصورت گلاب کے پودے تھے۔ میں نے جیب سے چھوٹا سا ٹارچ جو آتے ہوئے مجھے شاہد بھائی نے پکڑایا تھا اسے نکالا اور جلا کر پھولوں کے اوپر روشنی کرنے لگا۔ واہ واہ، بہت ہی خوبصورت گلاب کے پھول تھے۔
میں نے بہت سارے توڑ لیے، لیکن توڑنے کے بعد احساس ہوا کہ میرے پاس تو ان پھولوں کو ڈالنے کے لیے کوئی کپڑا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کچھ پریشانی ہوئی۔ میں اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اچانک ہی میرے پیروں کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی، اور جیسے ہی میرے پیر وہاں رکے میری نظریں نیچے کو جھک گئیں۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو وہاں پہ ایک بہت بڑا شاپر پڑا ہوا تھا۔ اس شاپر کو بڑے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بالکل صاف ستھرا شاپر ہے۔ میں نے جتنے بھی پھول توڑے ہوئے تھے اس شاپر میں ڈالنے شروع کر دیے۔ اچانک ہی شاپر اوپر تک بھر گیا۔ میں بہت حیران ہوا کہ اتنی جلدی شاپر کیسے بھر گیا۔ میں اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو شاپر پھٹ گیا، حالانکہ پھول کوئی وزنی تو نہیں تھے۔ پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ شاپر پھٹ چکا تھا، پھول نیچے گر گئے تھے۔ میں اداس ہوتے ہوئے پھولوں کو اٹھاتے ہوئے ہاتھوں میں رکھ رہا تھا، لیکن وہ کہاں سارے کے سارے میرے ہاتھوں میں آنے والے تھے۔ وہ سارے پھول نیچے گر گئے، اور نیچے گرتے ہی زمین کے اندر چلے گئے۔ میں بے حد خوف زدہ ہو گیا تھا۔ خوف کے عالم میں میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن پھول کہیں ہو تو مجھے نظر آتے نا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ایک دم سے زمین کے اندر ایک چھوٹی سی دراڑ پیدا ہوئی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ساری زمین کے اندر گرے ہوئے پھول آگ کے بڑے بڑے پودوں میں بدل گئے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ خوف کے مارے میں نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ ایسے نظارے تو میں نے زندگی بھر کبھی نہ دیکھے تھے اور نہ ہی کبھی سنے تھے۔ میں ڈر کے مارے زمین پہ گر گیا۔ جیسے ہی میں گرا مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر پہ ایک بہت بڑا وزنی پتھران گرا ہو۔ میرے ارد گرد دیکھنے کے باوجود بھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک اسی حالت میں لیٹے رہنے کے بعد میں نے جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی، مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم سے میرے ماتھے پہ جیسے کسی نے مرہم پٹی رکھ دی ہو، سکون سا آ گیا تھا، اور میں اپنے ماتھے پہ کسی کے نرم نرم ہاتھوں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے تو کچھ اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ کب تک وہاں پر پڑا سوتا رہا مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو مجھے اپنے ارد گرد شور سنائی دیا۔ شور بہت زیادہ تھا کہ میرا سر پھٹ رہا تھا، لیکن میری آنکھیں پھر بھی نہیں کھل رہی تھیں۔ سرمد اٹھو، کیا کر رہے ہو یہاں؟ یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس کی آواز ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں دکان پہ تھا۔ ماموں جی کا غصہ سوا نیزے پہ تھا۔ میں نے انہیں پہلی دفعہ اتنے شدید غصے میں دیکھا تھا۔ سرمد، تمہاری اس قدر لاپرواہی کی وجہ سے میں گاڑی تیار نہیں کر سکا۔ رات 1 بجے تو انہیں گاڑی واپس کرنا تھی، اور تم 12 بجے تک وہاں باغ میں مزے سے سوتے رہے۔ سب کچھ کیا ہے؟ تمہاری انہی لاپرواہیوں کی وجہ سے تمہارا کوئی بھی کام سیٹ نہیں ہو رہا۔ لیکن ماموں جان، میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ شاید اسے کہو کہ میری نظروں سے کہیں دور چلا جائے۔ ماموں جی نے مجھ سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور شاہد کے ذریعے مجھے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ میں بے اختیار رونے لگ گیا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے ماموں ہیں، میرے بابا نہیں۔ روتے روتے میں دکان سے باہر نکل گیا۔ گھر میں تو یہی بتا کر آیا تھا کہ صبح ہی واپسی ہوگی، لیکن اب اگر اس وقت گھر گیا تو اماں بہت برے طریقے سے پیش آئیں گی۔ اب کیا کروں؟ میں بس یہی سوچتا رہا۔ جب کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو اسی باغ میں واپس چلا گیا۔ ابھی بھی کمرے میں سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اب کی دفعہ اسی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں ایک بہت ہی پیاری لڑکی بیٹھی ہاتھ سے پنکھا جھلنے میں مگن تھی۔ وہ اس قدر پیاری تھی کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ جواب میں بھی مسکرانے لگا۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ یہاں، سکون کرو، صبح تمہارے لیے کچھ کریں گے۔ مجھے یہ سنائی دیا، یا پھر میں نے یہ سنا، یا وہم تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ لڑکی اٹھی اور اس نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا کہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ وہ میری حیرانگی بھانپ گئی تھی، اس لیے کہنے لگی کہ تم کو یہ کھانا اللہ نے دیا ہے، اس لیے پیٹ بھر کر کھاؤ۔ میں نے واقعی بڑی رغبت سے کھایا، اور پھر میں کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ پیاری لڑکی مجھ سے کچھ فاصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے پریشان ہونے پہ کہنے لگی کہ آؤ تمہارے لیے کسی کاروبار کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ ایک بہت ہی گنجان آباد علاقے میں وہ مجھے لے گئی۔ وہاں ایک دکان پہلے ہی تیار تھی۔ اس میں ایک بڑی سی کرسی بھی تھی۔ چلو سرمت، بیٹھ جاؤ اس کرسی پہ، یہ دکان تمہاری ہے، تم اس کے مالک ہو۔ وہ خوبصورت لڑکی ایک دم سے ایک بہت ہی پیاری سی جنزادی میں تبدیل ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا، لیکن پھر میں نے خود پہ قابو پایا۔
تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے جواب دینے کے لیے سر اٹھایا، لیکن وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ جسم میں سردی کی ایک شدید لہر دوڑ گئی، لیکن میں نے خود پہ قابو پاتے ہوئے دکان کی طرف توجہ دی۔ شام تک میں نے 3 غریب لوگوں کو ویسے ہی پھول دیے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شام تک میرے سارے پھول ہی بک گئے۔ میں نے اتنے پیسے کمائے کہ شاید ہی زندگی میں کبھی کمائے تھے۔ خوشی سے میرے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے دکان بند کی اور وہ پیسوں والا تھیلا اٹھا کر گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچنے پہ اماں اور بہنوں نے ماموں سمیت سارے گھر کو سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ میں اس کام کے لیے تیار تھا پہلے سے ہی، اسی لیے سب کی جھڑکیاں اور ڈانٹ بڑی خاموشی سے سنتا رہا۔ ماموں اپنا غصہ نکال کر چلے گئے تھے۔ میں نے اماں کو اس جنزادی سے ملاقات کے علاوہ ساری بات بتا دی۔ تھوڑی سی بات گول بھی کرنی پڑی کہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دکان شروع کی ہے۔ پھر جب میں نے پیسوں والا تھیلا اماں کے سامنے رکھا تو وہ ساری پریشانیاں بھلا کر مجھے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی کرنے لگی تھی۔ میں چھت پہ گیا۔ ٹومی سے ملے ہوئے 2 راتیں گزر گئی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی پیاری شکل والی جنزادی میں بدل گئی۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ جب میں نے بہت غور سے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ یہ تو وہی جنزادی ہے جس نے مجھے یہ دکان دی ہے۔ میں تو بہت پہلے سے ٹومی کو جانتا ہوں، تو کیا ٹومی ایک جنزادی؟ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ جنزادی بولی، پریشان مت ہو، میں تو تمہارے ابا کے دور سے یہاں پہ رہ رہی ہوں۔ وہ بڑا نیک انسان تھا۔ ایک دفعہ مخالف جنزادے ہندو نے ہمارا گھر جلا دیا، لیکن ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، تو ہم جنزادیاں تمہارے ابا کی دکان میں رہتی تھیں۔ پھر مختلف شکلیں بنا بنا کر تمہارے ابا سے پیسے لیتی، کبھی کوئی کھانے کی چیز جس سے وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتا تھا۔ بس میں نے سوچ لیا کہ کبھی اس شخص کی نیکی کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ بس میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت۔ مجھے آج ابا پہ بہت پیار آیا تھا، اور وہاں وہ تمہارے پڑوس میں نظر آنے والی سفید کپڑوں والی بھی میں ہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی تھی۔ ایک پل کو مجھے بھی لگا کہ جیسے میری بھی ساری دنیا مسکرا رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔